अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम वन टाइम जानता है के साथ आपका होस्ट जमशेद अख्तर सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तर्जुमाकार मोहम्मद काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है? सर, आजकल जो है कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा जारी है। हुकूमत भी जो है कोरोना पे SOPs पे जो है अमल दरामद कराने के लिए बड़ी सख्ती कर रही है, मगर अवाम में इतना वो नहीं है कि उसमें कोरोना की जो तादाद बढ़ती जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में जो कोरोना की जो पहली लहर आई थी ना, उसके बाद गर्मियाँ आ गई थी। जितनी भी रिसर्च हुई थी उसमें यही कहा गया था कि गर्मियों में कोरोना जो है ना पैदाइश नहीं पा सकता। अब है सर्दियाँ आ गई हैं और अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ पर भी क्या है सर्दियाँ पड़ रही हैं, वहाँ भी सर्द मौसम है, जिसकी वजह से ना कोरोना को दोबारा पैदाइश का नवाजिदा का मौका मिल गया है। तो अब जो ये दूसरी लहर है ये ज़्यादा इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि मौसम सर्द है। अब इसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। अब SOPs के लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान में SOPs बनाना, जितने भी हम कवानीन बना चुके हैं, ऐसे SOPs को देख लें तो कवानीन बनाना हम आसानी से बना लेते हैं, कागज़ की हद तक वो सारी बात ठीक है, लेकिन उन पर एक अमल दरामद करवाना और उस पर हमें पैरवी करना ये सबसे मुश्किल काम है। अगर हम करना भी चाहते हैं तो उसके लिए हमारी कुछ अपोजिशन जमातें हैं। जैसे आप देखें कि हुकूमत ने लॉकडाउन, स्मॉल लॉकडाउन का फैसला किया तो उन्होंने अपने अपने सूबों में तो वो चीज़ सही साबित कर दी कि यहाँ लॉकडाउन, स्मॉल लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर दूसरी अपोजिशन हुकूमत की वो है, अपनी पार्टियां जीती हुई हैं, तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी वहाँ हमने जल्द से यहाँ पे हुकूमत अगर SOPs बनाती हैं वो जस्ट खाना पूरी कर रही है, मगर खाना पूरी क्यों? आवाम की जानों के साथ क्यों खेला जा रहा है? अगर देखें ना हुकूमत ने SOPs तो लागू कर दी है, बिल्कुल अपने कमिश्नर को मुख्तलिफ अदारों को आगाह कर दिया गया, मगर अदारे जो है वो आवाम पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। असल में हमारा जो सियासी माहौल है ना, ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंटेशन से रोकता है। जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका तल्लुक, क्योंकि 35 साल तक मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है, वो कहीं ना कहीं उनके तल्लुकात मजबूत हैं। अब वहाँ पर वो उन तल्लुकात को क्या कर जाते हैं, इस्तेमाल कर जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि तल्लुकात को एक साइड पर रख कर, तो हम ये देखते हैं कि जो अपोजिशन है वो ये कहती है कि अगर हम जलसों का ऐलान करते हैं, वहाँ पर दो ऑप्शन आती हैं। अगर जलसे का ऐलान करते हैं, ऐलान के तौर पर ज़िला इंतज़ामिया उन्हें इजाज़त नहीं देती, अब डिप्टी कमिश्नर बैठा होता है, उसने हुकूमत की तरफ से दी हुई SOPs पे अमल करवाना होता है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर जब उन्हें इजाज़त नहीं देता तो वो इजाज़त के बगैर जलसा करना शुरू कर देती हैं। अगर वहाँ पर हुकूमत अपनी रिट दिखाती है तो वो कहते हैं जी ये सियासी इंतकाम है। अब वहाँ पर अपोजिशन को फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर कैसे है, कोरोना ज़्यादा फैल जाता है तो वो कहेंगे जी हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी थी ही नहीं जिसकी वजह से ये कोरोना की सूरत हाल को क्या कर लेते, कंट्रोल कर लेते। दूसरी तरफ अगर कोरोना नहीं फैलता तो तब भी ये बात साबित कर सकते हैं कि जी ये सिर्फ जल से रोकने के लिए कर रहे थे, अब देखें हमने जल से किया, कोरोना कोई फैला है। तो यहाँ पर सारी जो है ना सियासत की वजह से ये इम्प्लीमेंटेशन करवाना बहुत देखें कि चले ये तो जलसे की बात अलग होगी। हाँ। इसके बाद जो आप देखें कि तालीम का, बच्चों की तालीम का जो है पाकिस्तान में इतना ज्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है कि बच्चे जो लायक से लायक बच्चे थे वो नालायक हो चुके हैं। बच्चे जो है वो खेल कूद में मगन है। बच्चे अगर SOPs पे अमल दरामद करवा रहे हैं, आप स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज बंद करवा रहे हैं, मदरसे बंद करवा रहे हैं, मस्जिद तक बंद करवा रहे हैं, तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं? असल में अगर हम देखें ना अपने एजुकेशन सिस्टम को, तो यूरोपियन कंट्री में ये होता है कि O लेवल तक, 8वीं क्लास तक हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं उसके लिए कोचिंग क्लासेस होती हैं, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं। हर बंदा जो होता है वो ऑनलाइन क्लासेस लेता है घर बैठ के, उसके बाद वो अपनी जॉब पे चला जाता है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि ऑनलाइन जो है वो बड़ी जेन्युइन आप पढ़ाई कर रहे हो, जेन्युइन, वो तो सारी ऑनलाइन नकल पे चल रही है। नहीं, उसका जो सबसे यहाँ पे तो अभी तक वो चल ही नहीं रहा खाता कि ऑनलाइन तो शो कर दिया सरकारी खाते में कि जी हुकूमत ने ये हमारा ऑनलाइन हमने सिस्टम अदारे शो कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम जो है वो शो कर दिया, वो तो चलता ही नहीं है। असल में ऑनलाइन सिस्टम तब कामयाब होता है जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक ना हो। हमारे यहाँ 60-70% जो लोग हैं वो देहाती इलाकों से अनएजुकेटेड हैं, वो ऑनलाइन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अभी तो हमारा ट्रैफिक सिस्टम भी क्या है, ऑनलाइन नहीं हुआ।
وہاں پر جو یورپین کنٹری کی جو میں مثال دے رہا تھا, وہاں آن لائن سسٹم یہ ہے کہ جب آپ کوئی پیپر دے رہے ہوتے ہیں, جو آن لائن اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے اوپر ایک کیمرہ فوکس ہوتا ہے جو آپ کو فوکس کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری توجہ اسٹڈی کی طرف ہے یا نہیں ہے. اب پاکستان میں ہم تلقین تو کرنے جا رہے ہیں مغربی لوگوں کی, لیکن ہم ان کے مطابق جو ہے کوئی بھی چیز, جیسے ہم ایکسیسریز وغیرہ کہتے ہیں, یوٹیلائزیشن ہم کہتے ہیں, وہ ہم پوری نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ہمارے ہاں وہ چیز ناکام ہے جو ہمیں سہولت مؤثر ہے نہیں. اب ہم آن لائن کا ہے کہ ہم عالمی دنیا کے ساتھ کھڑے تو ہو گئے. دیکھیں جی, ہم نے کرونا کی وجہ سے کیا کر دیا, SOPs بنا دی, ہم نے کلاسز آن لائن کرنا شروع کر دیا, اور آپ کی طرح ہی ہم لوگ چلنا چاہ رہے ہیں. یہ تو لیکن وہی بات سہولیات ہوگی نہیں نا ہو رہی. کہ عمران خان صاحب حکومت اقتدار میں آنے سے پہلے جو ہے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ میں آنے کے بعد یہ کر دوں گا, میں آنے کے بعد وہ کر دوں گا, مگر جب اقتدار میں آئے تو یو ٹرن لینے شروع کر دیے. تو یہ یو ٹرن نہیں ہوا نا, عوام کے ساتھ غداری ہو رہی ہے, عوام کے ساتھ تو دھوکہ ہو رہا ہے نا. اگر پاکستان کی 70 سالہ 73 سالہ تاریخ کا ہم جائزہ لیں نا, تو اس میں جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس نے کہ کیا کہنا ہے, سب ٹھیک ہے کہ رٹ لگانی ہے. لیکن جب وہ کیا آتا ہے, حکومت میں آتا ہے, تو تب وہ کہتا ہے کہ جی پہلے تو وہ پچھلے کو بلیم کرتا ہے, جی ہمارے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے. اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سیو کرتا ہے, ہمیشہ ڈیفینڈ کرتا ہے. اب اگر دیکھیں تو جب پارٹی تبدیل نہیں کرتے سیاستدان, تو تب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر اچھا ہے. اگر پارٹی تبدیل کر لیں تو وہی چند دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہمارا لیڈر اچھا نہیں. ایک تو چیز ریزن جی ہے. دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. اگر ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, عوام میں اتنا شعور ہو, جیسے ایک وکیل کے لیے ہمیں کیا چاہیے, لا کی سٹڈی چاہیے, ایک سائنٹسٹ کے لیے ہمیں سائنٹسٹ کی سٹڈی چاہیے. لیکن ہمارا قانون بنانے والا, جیسے ابھی ہمارے راجہ بشارت صاحب سے, وہ قانون بنانے کے لیے انہیں یہ نہیں پتا کہ سگنیچر میں نے ہاتھ سے کرنے ہیں جب میں نے انگوٹھا لگانا ہے. ہم کچھ ایسے لوگوں کو بھی اوپر والی سیٹ پر بٹھا دیتے ہیں جنہیں قانون بنانا ہی نہیں آتے, اس لیے کاغذی طور پر ہم رہتے ہیں. اگر قانون ایسے بنائے جائیں جس میں ہم انگیج کریں, ہم یورپین ممالک میں یہ ہوتا ہے, ہم تلقین تو ان کی کرتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے وہ پہلے کیا کرتے ہیں, عوام کی رائے لیتے ہیں, پھر اپنی ایجنسیوں کو اس میں کور کرتے ہیں کہ جی آپ عوام سے اس بارے میں رائے رہیں. اس کے بعد سروے ہوتا ہے, سروے ہونے کے بعد پھر وہ مسودہ تیار کرتے ہیں, مسودہ تیار ہونے کے بعد ان کے ہاں بحث ہوتی ہے. اگر ہماری پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, جی ہمارا لیڈر اچھا ہے, وہ کہتا ہے جی ہمارا لیڈر اچھا ہے. جس نقطے پر بحث ہونی ہوتی ہے اس نقطے پر کبھی بحث نہیں ہوتی. جب تک وہ بحث و مباحثہ کے بعد مسودہ میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں, اس کے بعد وہ قانون بنتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جو لیڈر نے اوپر سے حکم جاری کر دیا وہی سب کچھ ہے. اب بات رہے گی عمران خان کی. ٹھیک ہے, عمران خان نے اپنے وعدے کیے ہیں حکومت کی طرف سے, جی میں یہ کر دوں گا, 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا, میں اتنے ارب وہ درخت لگا دوں گا, یہ گھر تیار کر دوں گا, غریب عوام کو سہولت دوں گا, تو یہ سہولت دے دوں گا. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ کو کرنٹ چیز کا نہیں پتا ہوتا ہے, کرنٹ سچویشن کا نہیں پتا ہوتا. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہوتے, آپ کے ارد گرد جو ہیں کنٹریز ہوتے ہیں, ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں, ان کی سچویشن کو دیکھ کر تبدیل ہوتے ہیں آپ. اس کے بعد کسی کو نہیں پتا جائے گا کورونا 19 آ جائے گا, ٹھیک ہو گیا. اب جب کورونا 19 آ گیا تو اس میں کیا ہوگی کہ حکومت کو اپنی تمام اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑی. اب دوسری لہر آ گئی, اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑی. افغانستان میں پہلے کیا تھا, ٹرمپ صدر تھا تو وہاں اسٹریٹجی اور تھی. اب جو بائیڈن آ رہا ہے تو وہاں اسٹریٹجی علیحدہ ہوگی. ایسے کیا تھا, نریندر مودی ہے تو وہاں اسٹریٹجی اور ہے. ایسے ایران میں, افغانستان میں ہے. تو ہر لحاظ سے جو ہوتا ہے نا, جب آپ اوپر بیٹھتے ہیں تو آپ تب پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے. اسی وجہ سے جو بھی حکومت میں آتا ہے اسے یو ٹرن لینے پڑتے. یہ اکیلا عمران خان نہیں ہے, سبھی یو ٹرن لے. جی کاشف بھائی بتائیے گا کہ آج کل جو حالات جا رہے ہیں, سننے میں بھی آیا ہے کہ حکومت کی جانب سے کافی سیاسی سرگرمیاں بھی جاری ہیں اور صوبائی حکومت میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیاست میں باقی عالمی دنیا میں بھی ہلچل مچ چکی ہے. جیسے ٹرمپ جانے سے لگا, جو بائیڈن آ گیا, اور جب جو بائیڈن کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کتاب بھی لکھ دی براک اوباما نے, اور اس میں بہت سے ہمارے ایسے ہستیاں بھی شامل ہیں, جس میں آصف علی زرداری کا انہوں نے لکھا ہے کہ جی جب حملہ ہوا تھا تو اس میں مجھے یہی ڈر تھا کہ جی آصف علی زرداری جو ہے نا سختی سے میرے ساتھ بولیں گے, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اس وقت صدر تھے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ نے اچھا کیا. اسی طریقے سے اب ہم ادھر آ جائیں تو تھوڑی سی 1-2 دن ہے سیاسی ہلچل جو ہے نا کم ہوئی ہے, اور حکومت کو یہ ٹائم مل گیا ہے کہ جی وہ اپنے بیک گراؤنڈ پہ آ کے خود کو تیار کر کے پھر فرنٹ لائن پہ آ جائے.
تو عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی جو صوبہ پنجاب ہے، صوبہ KPK ہے، اس کو پورا کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، اور وسیم اکرم پلس ہمارے عثمان بزدار صاحب، تو ان کو بھی بیک پہ تھپکی دیتے رہتے ہیں۔ تو اب سننے میں یہ ہے کہ ایک محترمہ ہیں جنہیں سوشل ویلفیئر کی یا بیت المال کی وہ ملنے والی وزارت ملنے والی ہے، اور ہمارے ایک سینئر سیاستدان ہیں بشارہ راجہ صاحب، ان سے جو جتنی بھی وزارتیں واپس لی گئی ہیں وہ آگے انہیں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، جس میں سمیع اللہ چودھری صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، یاور عباسی صاحب کا بھی ہے، اور عظیم صاحبہ بھی ہیں، ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وزراء میں۔ اب اگر دیکھا جائے تو یاور عباسی کے پاس پہلے وہ ایک چیئرمین کا عہدہ بھی ہے، لیکن نئے کابینہ میں شامل ہونے والوں میں عظیم ہے، اور اس کے بعد مسرت جمشید چیمہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ذرائع ہم اپنے ذرائع سے کنفرم کر چکے ہیں کہ ان دو لوگوں کو لازمی صوبائی کابینہ میں شامل کیا جائے۔ عمران خان صاحب وفاق کے ساتھ صوبوں کی بات کر رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، کیا یہ کر پائیں گے؟ دیکھیں ٹوٹل اب ڈیپینڈ تو عمران خان پہ ہی کر رہا ہے، کیونکہ جتنی بھی کوئی بات آتی ہے، عثمان بزدار پہ کی بات ہے یا ان کی نالائکی کی کوئی بات ہے، تو سب کیا کہتے ہیں کہ جی عثمان بزدار کو ڈیفینڈ کر کے رکھنے والے عمران خان ہیں۔ ایسے وہاں پر محمود خان ہے، وہاں بھی ڈیفینڈ ہے، کیونکہ وہاں پر پرویز خٹک جو آپ کو پتہ ہے وہ وزیر اعلیٰ کی پوری کمپین کر کے بیٹھے تھے، اور عاطف صاحب ہیں وہ بھی کمپین کر کے بیٹھے تھے، لیکن ان سب کی ارمانوں پہ اوس تب پھیر گیا جب انہوں نے محمود خان کو آگے کر دیا۔ وہاں بھی انہیں پوری توجہ رکھنی پڑتی ہے۔ پنجاب کیونکہ انہیں بڑی مشکل سے پنجاب ملا، 8 سیٹیں حالانکہ MP کی زیادہ تھی مسلم لیگ نون کی، لیکن انہوں نے آزاد امیدواروں کو ملا کے تو اپنی جو سیٹیں ہیں وہ زیادہ کر لی، جس میں ان میں الحاق کی بھی کیا کاف لیگ نے، اور انہیں تھوڑی سی سیٹوں پہ انہیں جو ہے نا اسپیکر کا عہدہ بھی دینا پڑ گیا۔ تو ٹوٹل جو ڈیپینڈ کرتا ہے اب صرف اور صرف ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان پہ۔ اب عمران خان کی ساری توجہ صوبہ سندھ کی طرف ہے، اور انہوں نے ٹارگٹ بھی صوبہ سندھ کو کیا ہے، اس لیے آئے دن وہ کراچی پیکیج، آئے دن گورنر سندھ سے ملاقاتیں، آئے دن جو ہے نا اپنے PTA ورکر کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے امید یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں سندھ میں PP آپ کو بہت کم نظر آئے گی۔ جیسے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا، PTI نے جو ہے وہ لیڈ کیا ہے، بلاول بھٹو جو ہے اس پہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے ووٹ چوری کیے ہیں، اس پہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ اب سننے میں بھی یہی آیا ہے ذرائع سے کہ بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ PTI والے خود جو ہے وہ جلاؤ گراؤ کر رہے ہیں، اور مگر الزام جو ہے کارکنان جو ہے وہ PTI پیپل پارٹی کے ہیں ان پہ تشدد کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ دیکھیں جہاں تک GP کے الیکشن کا تعلق ہے نا، تو GP کے الیکشن کی بات بہت کچھ مختلف ہے۔ جیسے ہمارے آزاد کشمیر پارلیمنٹ کے لیے جو الیکشن ہوتے ہیں وہاں بھی بہت مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ اصل میں اگر ہم پیچھے بیک پہ جائیں، جب 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو وہاں پر GP میں مسلم لیگ نون والے جیت گئے۔ اسی طرح 2008 میں جب PP کی حکومت تھی تو GP میں بھی PP کی حکومت بنی۔ اب کیونکہ وفاق میں حکومت کس کی ہے، PTI کی ہے، تو اس لحاظ سے وہاں پر GP والے لوگوں نے وفاق کو سپورٹ کیا۔ اس کی مین ریزن کیا ہوتی ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹ منظور ہوتے ہیں، جتنا بھی فنڈ جاتا ہے وہ وفاق والوں نے دینا ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو خاص بات ہوئی ہے وہ خاص بات یہ ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ کسی حکومت نے کوئی انگیج نہیں کیا، سب کو آزاد چھوڑا، اور اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں کہ کوئی بھی وہاں پر دیکھیں تو وہ اکثریت لیتی تھی، لیکن وہ یہاں پر PTI کی حکومت نے کیا کیا ہے کہ کچھ ایسے ورکر بھی شامل ہوئے ہیں جن کو انہوں نے آزاد کے الیکشن پہ سپورٹ کیا، آزاد امیدوار کے طور پر سپورٹ کیا، پھر اب وہ 5 ایسے ہیں وہ ان میں شامل آ گئے تو انہوں نے اکثریت حاصل کی۔ دیکھیں ہم کہ یہ تو بات ٹھیک ہے نا، حقیقتاً کہ جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے اور اسی کی حکومت ہوتی ہے، تو وہی اگر دوسرا الیکشن جس جگہ مرضی ہو، وہ حکومت جس کی ہوتی ہے وہی الیکشن دیتا ہے۔ میری پوری لائف میں دیکھتا ہی آیا ہوں، ایکسپیرینس ہے کہ جو حکومت میں ہے اسی کی حکومت ہے، چاہے الیکشن کرے یا نہ کرے، جیتنا اسی کی پارٹی نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کیا اور PTI جیت گئی ہے، انہوں نے کوئی مارکا مار دیا ہے، یا بلاول بھٹو جو ہے وہ مارکا مارنے سے رہ گیا ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ مارکا مارنے سے رہ گئی ہیں؟ وہ دونوں تو اپوزیشن جو ہے تو وہ تو للکارے مار رہی ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے روندلی کی ہے، ووٹ چوری کر دیا، ہمارے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے نا، تو جہاں پہ گلگت والے لوگ ہیں، جو آزاد کشمیر مظفر آباد والے لوگ ہیں، جو بلوچستان والی عوام ہے، ویسے تو پوری پاکستانی عوام کا یہ ہے، لیکن یہ لوگ تھوڑے سے ان کے زیادہ تر لوگ فوج میں شامل ہیں، اور ان کا بیانیہ جو ہے ٹوٹل فوج کے ہی خلاف ہے۔
تو اس وجہ سے انہیں وہ سیٹیں نہیں ملی جو نون لیگ والوں کو ملنی چاہیے تھی، اور کچھ لوگ پہلے ہی ان کی طرف سے چھوڑ کے پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے. جہاں تک ہے کہ بلاول بھٹو نے پورے مطلب 1.5 ماہ وہاں پر کمپین کی، ہر جگہ جلسے کیے، تو وہاں اس لیے انہوں نے 3 سے 4 سیٹیں نکال لی ہیں. اب اگر آگے دیکھے جائے تو جہاں پر بھی پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا تو یا تو اس پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ورکر سے ہوگا، جیسے جی پی کے الیکشن میں دیکھا گیا کہ اکثر جگہ پر جو ہے پی ٹی آئی کو ہرایا پی ٹی آئی کے ورکر نے، جن آزاد امیدوار ٹکٹ نہیں ملی وہ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑا ہو گیا. تو ایسے جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے یا تو وہ پیپل پارٹی سے ان کا مقابلہ ہوگا یا پھر کیا ہوگا پی ٹی آئی کے ورکر کا پی ٹی آئی کے ورکر سے ہی کیا مقابلہ. جی کیش صاحب بتائیے گا کہ ابھی جو ہے فیاض الحسن چوہان صاحب پیرول پہ بتا رہی ہیں کہ رہائی مل جائے گی، بعد میں کہہ رہی ہے وزارت داخلہ کا کام ہے. اب جو ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں، مگر سننے میں ذرائع سے یہ پتہ معلوم چل رہا ہے کہ 2 دن کی رہائی مل سکتی ہے، جبکہ ان کی ڈیمانڈ ہے 2 ہفتے کی. اس کے بارے میں آپ کے کیا تجزیہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم شریف فیملی کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو انہیں اجازت کس چیز کی دی جاتی ہے اور پھر جب جاتے ہیں تو واپس لوٹ کے نہیں آتے. ایسے ہی مریم نواز کا دیکھیں، جب انتقال ہوا تھا ٹھیک ان کی والدہ کا بیگم کلثوم نواز کا، تو انہوں نے جو ہے نا لیو لی. وہ کہتی تھی کہ جی میں نے اپنے باہر جانا ہے، یا پھر یہ کہنا کہ جی میں نے مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوں تو مجھے سکون چاہیے، میں عدالت سے خود رجوع کروں گی. لیکن وہ گھر میں رہی. انہیں کہا گیا تھا کہ جی آپ نے سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی، لیکن وہ جب بھی آئی گھر تو انہوں نے دوسرے دن سیاست شروع کر دی. اب یہاں پر ایسا ہے کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ جی جمعرات جمعے تک ان کی جو میت ہے وہ وہاں لاہور میں منتقل ہوگی. اب حکومت یہ دیکھ رہی ہے کہ جب کب کنفرم ہوتا ہے، جب کنفرم ہو جائے گا تو وہ 2 یا 3 زیادہ دن سے رہائی نہیں دے گی، کیونکہ یہ 2 ہفتوں کی مانگ رہے ہیں. اب آگے جلسے ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے 2 ہفتوں میں وہ چیز بھی شامل لگی ہے جو ان کا 16 تاریخ کو دسمبر کو ان کا جلسہ ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جلسے میں شریک ہو جائیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں عوام کا کیا ہو، کوئی نہ کوئی طرف سے ہمیں مدد مل جائے، عوام ہماری طرف آ جائے. اب یہ جذباتی سین ہے. اچھا حکومت جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ حکومت ایک قانون بناتی ہے، قانون کا تو یہ ہے نا چاہے بڑا ہے یا چھوٹا قانون ایک جیسا ہونا چاہیے، مگر یہاں پہ یہ وزیر مشیر سابقہ وزیر اعظم سابقہ وزیر اعلیٰ جو ہے ان کے لیے ہر چیز میں قانون میں تبدیلی کر دی جاتی ہے. تو ایک غریب انسان پہ کیوں نہیں تبدیلی کی جاتی؟ جو مجرم ہوتا ہے وہ غریب پہ جو ہے وہ اتنا برڈن ڈال دیا جاتا ہے، اس کا تو سانس لینا محال ہوتا ہے. ان کو تو یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں جیل میں یہ کامی ہوتے ہیں، کھانا پوری تو جیل کی ہوتی ہے مگر کھا تو یہ افسروں کی، ان کا ہوٹل وغیرہ ان کی رہائش آپ دیکھ لیں، کھانا پینا دیکھ لیں، ہر چیز دیکھ لیں اعلیٰ قسم کی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے جیل خانہ ہے. اگر ان کی رہائی کی بات کر لیں تو ان کے لیے قانون نکل آتے ہیں. تو ایسا کوئی قانون حکومت نے بنایا کہ کسی غریب کا بھی ایسا ریلیف دیا جائے؟ اصل میں پاکستان میں جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں نا، اب قانون بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں NOR کی شکیں ختم کی جا رہی تھیں، اس کی نیب کی شکیں ختم کی جا رہی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں جی NOR مانگ رہے تھے، ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں ختم کی تھی جہاں پر سیاستدان پکڑے جائیں اور بزنس مین اور غریب طبقہ پکڑا جائے، سیاستدان بالکل نہ پکڑے جائیں. وہاں پر ایسے ہے کہ ہم نے انہیں قانون بنانے کے لیے بٹھا دیا. اب یہ قانون بناتے ہیں تو وہاں پر ایسے قوانین بناتے ہیں جہاں پہ ان کی وہ گرفتاری ممکن نہ ہو. اب بات رہے گی امپلیمنٹیشن کی. کچھ قوانین ایسے ہیں جنہیں یہ تبدیل کرنا بھی چاہیں تو تبدیل نہیں کر سکتے. اب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جس کا زور چلتا ہے وہ اس قانون پہ عمل نہیں کرتا، جس کا زور نہیں چلتا اس پہ وہ قانون عمل درآمد کروا لیتا ہے. اب یہ قانون پہ عمل درآمد کس نے کروانا ہوتا ہے؟ ہمارے پنجاب پولیس ہے، یا سندھ پولیس ہے، یا وفاقی پولیس ہے، یا ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں. اب یہ سیکورٹی ادارے کس کے انڈر ہوتے ہیں؟ ہماری وزارتوں کے انڈر ہوتے ہیں. وزارتیں کس کے انڈر ہوتی ہیں؟ ہمارے وزیر صاحب کے انڈر ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کے انڈر ہوتے ہیں. اب وہاں پہ آپ کے اوپر سے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیز کرنی پڑتی ہے. خود ہی چور ہے، خود ہی چوروں کو بچا رہے ہیں اپنے لیے کہ ہمیں وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ایسے ہی تو اس کو باہر رکھا جائے تاکہ ہم خود ہی کرپشن کریں اور ہمیں پکڑنے والا نہ ہو. یہ صرف قانون جو ہے صرف غریبوں کی حق ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کاشی صاحب کہ آپ نے پروگرام ون ٹن جانتا ہے کو ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.